जब सहरा की धूल उड़ रही थी और कनान के किले अपने दरवाज़ों को बंद कर रहे थे और लोगों पर खौफ और मौत के साए मंडला रहे थे और बुत परस्त कौमें कांप रही थीं, ऐसे वक्त में एक मर्द मुजाहिद मूसा के साए से उभरा, जिसने बिखरी हुई कौम को मऊदा सरजमीन तक पहुंचाया। वो बादशाह नहीं था मगर ईमान से लेस, ना सिर्फ तलवार का माहिर बल्कि शरीयत का मुहाफ़िज़ भी था। यह है यशवा की दास्तान, इसराइल का निडर सिपा सालार, जो ना तो मूसा की तरह नबी था और ना दाऊद की तरह बादशाह, लेकिन वो खुदा की तरफ से जंगजू और सूरमा था, जिसने इसराइल के भटकने से लेकर मऊदा सरजमीन तक आने और उसे फतह करने तक रहनुमाई की, जिसने ना सिर्फ 50 से लेकर 70 तक शहरों और उनकी बस्तियों को अपने पांव तले रौंदा और 31 बादशाहों के सर कलम किए और कनानियों, हित्तियों, परजियों, हवियों, जरजासियों, अमूरियों और यबूसियों जैसी मजबूत कौमों को सफा हस्ती से मिटा दिया, बल्कि कौम के दिलों में उम्मीद जगाई। आज की इस वीडियो में हम उसके कारनामों और कामयाबियों को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी सलाहियतों का जायज़ा लेंगे, जो आजमाइशों से निकलकर वादा की तकमील तक पहुंचा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। आज हम यशवा के बारे में जिन बातों पर गौर करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं: यशवा का तारफ़, यशवा की जवानी, यशवा का चुनाव, यशवा एक मजहबी रहनुमा, यशवा और कालिब, यशवा एक जंगजू, यरू की जंग, अक्कन की नाफरमानी, आई की जंग, जबाऊन की जंग, जनूबी जंगी मुहिम, शमाली जंगी मुहिम, फतूहात और खुदा की बराह रास्त मदद, कनान में बसने वाली कौमें, कितने बादशाहों को कत्ल किया, कितने इलाके फ़तह किए, कनान की सरजमीन की तकसीम के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, कितने कबाइल को कौन कौन से इलाके मिले, अलविदाई खताब और अहद की तजदीद, उम्र और हालत वफ़ात, अजीम कमांडर यशवा की कब्र। तो व्यूवर्स, मैं हूँ पतरस गिल जनारिया और आप YouTube चैनल देख रहे हैं पतरस जनारिया। इस वीडियो के लिए टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के शुरू में बस इतना कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट्स ज़रूर देना, जिससे हमें अपने काम के मेयार को चेक करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले यशवा का तारुफ। यशवा, जिसे इब्रानी में यहोशवा कहा जाता है, का मतलब खुदावंद निजात है या खुदावंद बचाता है। ये नाम दो इब्रानी अल्फाज से मिलकर बना है। यहू, जो यहोवा या खुदावंद की तरफ इशारा करता है, शवा, जिसका मतलब है निजात या बचाना। इस लिहाज से ये नाम एक गहरा रूहानी मतलब रखता है कि निजात का मंबा खुदावंद है। गिनती 13वें बाब की 16वीं आयत में यशवा के नाम की तब्दीली का जिक्र मिलता है और मूसा ने होशिया बिन नून का नाम यशवा रखा, जिसे यहोशवा या जोशवा भी कहा जाता है। यशवा नून के बेटे थे जो इफ्राइम के कबीले से तल्लुक़ रखते थे। होशिया का मतलब है निजात। मूसा ने इसमें यहू शामिल करके यशवा बना दिया, यानी खुदावंद निजात है। यशवा का यूनानी तर्जमा आइसिस है, जो बाद अज़ां यस्सू के तौर पर ज़ाहिर होता है। इसी बना पर इब्रानी यशवा और यूनानी यस्सू यानी जीसस आपस में काफ़ी ममासलत रखते हैं। दोनों का मफहूम निजात दहिंदा है। यशवा की जवानी। यशवा एक रास्तबाज और खुदा के साथ चलने वाला इंसान था और वो खुदा के साथ बहुत वक्त गुजारता था। इसकी एक झलक हमें खरूज 33:11 में मिलती है। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। इस आयत से हमें मालूम होता है कि किसी एक दिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये उसकी रूटीन थी कि वो खैमा में ठहरा रहता था। यहाँ यशवा को जवान खिदमतगार कहा गया है, जो खुदा के खैमे में ठहरने वाला और हाज़िर रहने वाला था। ये एक बहुत अहम रूहानी अलामत है। वो ना सिर्फ अमली खिदमत में वफ़ादार था, बल्कि खुदा की हजूरी में भी दिल लगाता था। इस्तिस्ना 34:9 में इस तरह से मरकूम है, और नून का बेटा यशवा दानाई से मामूर था,
کیونکہ موسیٰ نے اس پر ہاتھ رکھے تھے اور وہ خدا سے وفادار اور اس کے وعدوں پر یقین کرنے والا تھا، اسی لیے تو بے خوف و خطر 5 بادشاہوں کی مشترکہ فوج سے ٹکرا جاتا تھا۔ یشوع 24:29 میں اسے خداوند کا بندہ کہا گیا ہے۔ یشوع کا چناؤ۔ جب خداوند موسیٰ کی وفات کے بارے میں اسے بتاتے ہیں تو موسیٰ نے خداوند سے درخواست کی کہ وہ اپنی جماعت کے لیے کسی کو مقرر کرے۔ گنتی 27 باب 16-20 میں اس طرح سے مرقوم ہے، خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا راہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعزر کاہن اور اس ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر اور اپنے روب داب سے اسے بہرہ کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے۔ استثناء 31 7 اور 8 میں یوں تحریر کیا گیا ہے، پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اسے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے اس کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ یشوع ایک مذہبی رہنما۔ اپنی فوجی مہارت سے ہٹ کر یشوع نے ایک اہم مذہبی رہنما کے طور پر بھی کام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو عہد پر عمل کرنے، یادگاری پتھر نصب کرنے، فسح منانے اور ایک قربان گاہ بنانے کو یقینی بنایا۔ وہ مسلسل اسرائیلیوں کو خدا کی خدمت کرنے اور تورات کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتے رہے۔ یشوع اور کالب۔ جب موسیٰ نے 12 قبائل کے 12 نمائندوں کو کنعان کی زمین کی تفتیش کے لیے بھیجا تو ان میں یشوع بن نون قبیلہ افرائیم اور کالب بن یفنہ قبیلہ یہودا بھی شامل تھے۔ گنتی 13 اور 14 باب کو دیکھتے ہوئے ہم 12 میں سے 10 لوگوں اور یشوع اور کالب میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات اور رویہ کچھ اس طرح تھا۔ رویہ ان کا باقی 10 جاسوس کا خوف اور شک کا رویہ تھا، جبکہ یشوع اور کالب کا ایمان اور دلیری کا رویہ تھا۔ باقی 10 جاسوس کا بیانیہ یہ تھا کہ ہم ان کے سامنے ٹڈیوں جیسے ہیں، اور یشوع کالب کا یہ تھا کہ ہم اس ملک پر قابض ہو سکتے ہیں، اور ان کا نتیجہ بھی مختلف تھا۔ 10 جاسوسوں نے یہ نتیجہ نکالا، غضب الہی اور بیابان میں ہلاکت ہو سکتی ہے۔ یشوع اور کالب نے کہا، خدا کی خوشنودی اور وعدے کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ گنتی 14 باب 6 سے نامی آیت میں کچھ اس طرح تحریر ہے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خدا ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ یشوع اور کالب کا رویہ دیکھ کر خدا نے ان کو انعام سے نوازا۔ باقی سارے مرد جنہوں نے مصر سے نکل کر وعدہ کی سرزمین کے دروازہ تک پہنچنا تھا، بیابان میں ہی مر گئے، صرف یشوع اور کالب زندہ بچے اور کنعان میں داخل ہوئے۔ گنتی 14 باب 30 آیت میں لکھا ہے، تم میں سے کوئی اس زمین میں داخل نہ ہوگا سوائے کالب بن یفنہ اور یشوع بن نون کے۔ اور پھر یشوع موسیٰ کے بعد اسرائیل کا رہنما بھی بنا۔ یشوع ایک جنگجو۔ ایک خدا پر توکل کرنے والا جرنیل، اس نے بہت سی جنگیں لڑیں، یعنی امالیکیوں کے خلاف جنگ۔ خروج 17 باب 8-13 میں یشوع نے موسیٰ کے کہنے پر امالیک کے خلاف جنگ لڑی، اور موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہتے تو اسرائیل غالب آتا، جب تھکتے امالیک غالب آ جاتے۔
بالآخر یشوع نے عمالیق کو تلوار سے شکست دی۔ اس کے علاوہ یرو کی فتح، ای کے شہر پر حملہ، 5 بادشاہوں کی متحدہ افواج کے خلاف جنگ، شمال کے بادشاہوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی، یشوع کی جنگی حکمت عملی اور روحانی وفاداری کے ثبوت ہیں۔ اب ہم جنگ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یرو کی جنگ۔ یشوع 6 باب 1 سے 27 آیت، یہ باب مکمل طور پر یرو کی فتح کے بارے میں ہے۔ اس میں خداوند نے جنگ کا عجیب اور حیران کن منصوبہ بنایا۔ یرو کا شہر مضبوط قلعے دار دیواروں سے گھرا ہوا تھا اور دروازے بند تھے۔ خدا کے فرمان کے مطابق اور یشوع کے حکم سے 6 دن تک سپاہی، کاہن اور لوگ شہر کے گرد ایک مرتبہ روزانہ چکر لگاتے رہے۔ 7ویں دن 7 مرتبہ چکر لگایا۔ 7ویں بار کے چکر پر کاہنوں نے نرسنگے پھونکے اور سب لوگ زور سے للکارے اور نعرہ لگایا تو دیواریں معجزانہ طور پر گر گئی۔ بنی اسرائیل نے شہر پر چڑھائی کی اور فتح حاصل کی۔ صرف راہب اور اس کے گھرانے کو بچایا گیا۔ یشوع 6 باب 17 آیت، کیونکہ اس نے اسرائیلی جاسوسوں کو پناہ دی تھی۔ خدا کی ہدایت کے مطابق اسرائیلی فوج نے شہر کو راکھ بنا دیا۔ سونا، چاندی اور قیمتی سامان خداوند کے خزانے میں لے جایا گیا۔ یشوع نے اس شہر کو لعنت دی کہ جو کوئی یرو کو دوبارہ تعمیر کرے گا وہ اپنے پہلوٹے اور سب سے چھوٹے بیٹے کی قربانی دے گا۔ یشوع 6 باب 26 آیت، اور یہ پیشن گوئی پہلا سلاطین 16 باب 34 آیت میں پوری ہوئی۔ آثار قدیمہ تیلس سلطان یعنی اریحا کی کھدائی کے بعد 1930 میں جان گارسٹینگ نے دعویٰ کیا کہ یرو کی دیواریں 1400 قبل مسیح میں گری، جو بائبل کے مطابق یشوع کے زمانے سے میل کھاتا ہے۔ دیواروں، جلی ہوئی اینٹوں اور راکھ کی تہوں کا ذکر کیا، جو بائبل میں شہر کے جلانے کے بیان سے مطابقت رکھتا ہے۔ یرو کی فتح کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جسے ہم اکن کی نافرمانی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اکن قبیلہ یہودا سے تعلق رکھنے والا ایک اسرائیلی تھا۔ یرو کی فتح کے بعد خدا نے حکم دیا تھا کہ شہر کی تمام چیزیں یا تو تباہ کر دی جائیں یا خدا کے خزانے کے لیے مخصوص ہوں۔ یشوع 6 باب 18 اور 19 آیت۔ اکن نے 200 مسکال چاندی کے سکے، 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ اور بابل کی ایک نفیس چادر چرا کر انہیں اپنے خیمہ میں چھپا دیا۔ یشوع 7:21۔ اس گناہ کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ای کے شہر میں شکست ہوئی اور 36 افراد مارے گئے۔ یشوع 7:5۔ خدا نے یشوع کو بتایا کہ قوم میں گناہ ہے۔ یشوع 7:11۔ قرآن اندازی سے اکن کی شناخت ہوئی اور اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ یشوع 7واں باب 20 اور 21 آیت۔ اکن، اس کا خاندان اور اس کی تمام ملکیت کو وادی اکور میں سنگسار کر دیا گیا۔ یشوع 7:24-26۔ آثار قدیمہ میں اس وادی کی شناخت وادی قلت یا وادی نوعالین کے قریب سمجھی جاتی ہے، جو یرو کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کے بعد ای کی جنگ۔ ای کی جنگ میں یشوع نے ایک بڑی فوجی چال ایمبوش یعنی گھات لگانا استعمال کی، جس کی ہدایات اسے براہ راست خدا کی طرف سے ملی تھی۔ یہ چال اس پہلی شکست کا جواب تھی جو بنی اسرائیل کو ای کے خلاف ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت انہوں نے خدا کی ہدایات کی پوری طرح پیروی نہیں کی تھی۔ یشوع نے ای کو شکست دینے کے لیے ایک پیچیدہ مگر مؤثر حکمت عملی بنائی۔ یشوع نے اپنے بہترین فوجیوں میں سے تقریباً 30,000 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ اس فوج کو رات کے وقت شہر ای کے مغربی حصے میں شہر کے پیچھے گھات لگانے کے لیے بھیجا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ چھپے رہیں اور حملہ تب کریں جب انہیں اشارہ دیا جائے۔ اگلی صبح یشوع نے باقی فوج کے ساتھ شہر ای کے شمالی حصے پر حملہ کیا، اور ای کے بادشاہ نے اسرائیلی فوج کو دیکھا تو اپنے فوجیوں کے ساتھ باہر نکلا، جیسا کہ اس نے پہلی بار کیا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ انہیں آسانی سے شکست دے گا۔ یشوع کی فوج نے جنگ سے بھاگنے کا دکھاوا کیا، جسے فرضی حملے یا پسپائی کی چال فینٹ ریٹریٹ کہتے ہیں، جیسے وہ شکست کھا رہے ہیں۔ انہوں نے پسپائی اختیار کی، ای کے فوجیوں کو شہر سے دور کھلے میدان میں تعاقب کرنے پر اکسایا۔ ای کے فوجی
اپنی سابقہ فتح سے مطمئن تھے اور انہوں نے اسرائیل کا پیچھا کیا۔ جب ای کے فوجی شہر سے کافی دور نکل گئے اور شہر خالی ہو گیا تو یشوع نے اپنی برچھی جیبلن اٹھا کر گھات لگانے والی فوج یعنی ہڈن فورس کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی گھات لگائے بیٹھے 30,000 فوجی فوراً اپنی جگہ سے نکلے اور تیزی سے خالی شہر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے شہر پر قبضہ کیا اور اسے آگ لگا دی۔ جب ای کے فوجیوں نے اپنے شہر سے دھواں اٹھتے دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس وقت یشوع کی وہ فوج جو پسپائی کا دکھاوا کر رہی تھی پیچھے مڑی اور ای کے فوجیوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس طرح ای کے فوجی دونوں طرف سے گھیر گئے۔ ایک طرف وہ فوجی تھے جو شہر پر قبضہ کر چکے تھے اور دوسری طرف یشوع کی مرکزی فوج تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ای کی پوری فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور ایک بھی فوجی زندہ نہ بچا۔ یشوع نے ای کو شکست دینے کے لیے ایمبوش اسٹریٹجی کا استعمال کیا، جس میں فینڈ ریٹریٹ کے ذریعے دشمن کو شہر سے باہر نکالا گیا اور پھر ہڈن فورس کے ذریعے شہر پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ یہ حکمت عملی خدا کی ہدایت پر مبنی تھی اور اس سے بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ جبعون کی جنگ۔ یشوع باب 10۔ جب جبعون کے باشندوں نے اسرائیل سے چالاکی کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا، یشوع 9 باب، تو 5 اموری بادشاہوں نے جبعون پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان بادشاہوں میں یروشلم، حبرون، یرموت، لکیس اور اجلون کے بادشاہ شامل تھے۔ جبعون نے یشوع سے مدد مانگی اور یشوع نے جلجال سے رات بھر سفر کر کے اچانک حملہ کیا۔ جلجال جبعون سے 15 میل یعنی تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جلجال سے جبعون تک پہاڑی راستہ ایک رات میں طے کیا، جہاں دن کے وقت بھی سفر مشکل ہوتا ہے۔ خداوند نے یشوع کو فتح کی یقین دہانی کرائی اور کہا، ان سے نہ ڈرو کیونکہ میں نے انہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یشوع 10واں باب 8ویں آیت کے مطابق اسرائیلی فوج نے دشمن کو شکست دی اور خدا نے آسمان سے بڑے اولے برسائے، جن سے اتنے دشمن مرے جتنے فوج نے بھی نہیں مارے تھے۔ یشوع نے اسی جنگ میں سورج جبعون پر اور چاند ایالون پر رکنے کی دعا کی تاکہ دن لمبا ہو جائے اور دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے۔ یشوع 10:13۔ جبعون ایک پہاڑی پر واقع تھا جس نے اسرائیل کی فوج کو دفاعی برتری دی۔ دشمن کو بیت ہارون کی چڑھائی اور ایالون کی وادی میں شکست دی گئی، جو جغرافیائی لحاظ سے ایک بوتل نما تھی۔ جبعون کی شناخت موجودہ مقام الجب سے کی گئی ہے، جہاں 1956 میں ایک مٹی کے برتن پر عبرانی حروف جبعون کندہ ملے۔ وہاں سے شراب کے ذخیرے، پانی کا نظام اور قلعہ بند شہر کے آثار ملے، جو بائبل کے بیان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ جنگ کنعان کی مرکزی مہم کا آغاز تھی، جس کے بعد جنوبی علاقوں پر قبضہ ہوا۔ 5 اموری بادشاہوں کو شکست دے کر یشوع نے جنوبی کنعان میں اسرائیل کی پوزیشن مضبوط کی۔ جنوبی جنگی مہم، ساؤدرن کیمپین۔ جبعون کی جنگ کے ساتھ جنوبی سائڈ پر بڑھتے ہوئے یشوع نے قادس برنی سے غزہ تک اور جشن سے جبعون تک پورے جنوبی علاقے کو فتح کیا۔ یشوع 10 باب 40 اور 42ویں آیت۔ یہ مہم خدا کی مدد سے کامیاب ہوئی، جیسا کہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کے لیے لڑا۔ یشوع 10:42۔ 5 بادشاہوں کو غار میں قید کر دیا گیا اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو ان کو غار سے نکالا جہاں ان کو بند کیا گیا تھا۔ وہ یشوع کے سامنے پیش ہوئے۔ یشوع نے سرداروں سے کہا کہ قریب آ کر اپنے پاؤں ان کی گردنوں پر رکھو۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور 5 درختوں پر ان 5 بادشاہوں کی لاشوں کو شام تک لٹکا دیا۔ اس طرح پورے جنوبی علاقے میں یشوع اور اسرائیل کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس جنگ میں مکیدہ، لبنا، لکیس، جزر، اجلون، حبرون، دبیر کے شہر فتح ہوئے اور اس نے سب کو قتل کر دیا اور کسی متنفس کو نہ چھوڑا۔ شمالی جنگی مہم، نارتھن کیمپین۔ جنوبی مہم کے بعد کنعان کے شمال میں واقع حصور اس وقت شمالی کنعان کا سب سے اہم شہر تھا کہ بادشاہ یابین نے ایک اور بڑا اتحاد بنایا، جس میں شمالی علاقوں کے بادشاہ مدون کا بادشاہ یوباب، سمرون کا بادشاہ اور اکشاف شامل تھے۔
یشوا 11واں باب 1 اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی مرتفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں، فرزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور حویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوہ کثیر جو تعداد میں سمندر کی ریت کے کنارے کی مانند ہے، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کے ساتھ نکلے، اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیل سے لڑے۔ تب خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیل کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشوع اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہاں ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا، اور وہ بڑے سیدہ اور مصفرفات المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو رگیدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشوع نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالی اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ یشوع نے میروم کے پانیوں کے قریب اس اتحاد کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے حصور سمیت کئی شمالی شہروں پر قبضہ کیا اور انہیں تباہ کیا۔ اس مہم نے کنعان میں اسرائیلیوں کا تسلط قائم کیا۔ فتوحات میں خدا کی براہ راست مدد۔ دریا یردن کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا۔ یشوع 3:16۔ خدا کا فرشتہ لشکر لے کر آیا۔ یشوع 5:14۔ یرو کی دیواریں گریں۔ یشوع 6:20۔ آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ یشوع 10:11۔ سورج اور چاند ٹھہرا دیے۔ یشوع 10 باب 12 سے 14۔ پہلی شکست کے بعد خدا کی طرف سے رہنمائی ملی۔ یشوع 7:8-12۔ ای جنگ کے دوران خدا کا اشارہ اور مکمل فتح۔ یشوع 8:18-28۔ خدا کے دیے گئے منصوبے پر عمل کرنے سے ای کی فوج کو گھیر لیا گیا اور مکمل طور پر شکست دی، ایک بھی مرد زندہ نہیں بچا۔ یشوع 8:22۔ یشوع نے ای کے بادشاہ کو بھی پکڑ کر پھانسی دی جیسا کہ خداوند نے حکم دیا تھا۔ یشوع 8:23-29۔ کنعان میں بسنے والی اقوام۔ یہ اقوام کنعان بن حام کی نسل سے تھی اور مختلف علاقوں میں آباد تھیں۔ ہتی پہاڑی علاقوں، بعد میں اناتولیا میں بھی اثر رہا۔ جرجاسی کم ذکر ہے مگر کنعان میں شامل ہیں۔ اموری پہاڑی علاقوں کی طاقتور اور جنگجو قوم۔ کنعانی عمومی نام ہے، ساحلی علاقوں میں تجارت پیشہ لوگ تھے۔ فرزی زراعت پیشہ وسطی علاقوں میں آباد تھے۔ حوی شمالی علاقوں میں جیسے جبل لبنان۔ یبوسی یروشلم کے اصل باشندے۔ سیدونی سیدون شہر کے باشندے، فینیکی تمدن سے جڑے ہوئے لوگ۔ ارکی ممکنہ طور پر شمالی ساحلی علاقوں میں بسنے والے لوگ۔ سینی کم معروف مگر کنعان کی نسل میں شامل ہیں۔ اروادی ارباد جزیرہ کے باشندے فینیکی تمدن سے وابستہ لوگ ہیں۔ اماری اموریوں سے متعلق بعض اوقات ان کا الگ ذکر ہے۔ حماتی شہر حما کے باشندے شمالی کنعان کے لوگ۔ یہ فہرست پیدائش 10ویں باب اور اس کی 15ویں سے 18ویں اور استثناء پہلا باب 7ویں آیات سے اخذ کی گئی ہے۔ کتنے بادشاہوں کا قتل ہوا؟ یشوع کی کتاب کے 12ویں باب میں ان 31 بادشاہوں کی ایک فہرست دی گئی ہے جنہیں یشوع اور بنی اسرائیل نے دریا یردن کے مغربی کنارے یعنی کنعان کی سرزمین پر شکست دی تھی۔ ان میں سے کچھ بادشاہ وہ بھی شامل ہیں جنہیں موسیٰ نے یردن کے مشرقی کنارے پر شکست دی تھی، لیکن یشوع کی کتاب میں زیادہ تر توجہ ان بادشاہوں پر ہے جو یشوع کی قیادت میں ہارے۔ یہاں ان 31 بادشاہوں اور ان کے شہروں کی تفصیل دی گئی ہے۔ یشوع 12واں باب نامی تا 24ویں آیت کے مطابق یردن کے مغربی کنارے کے بادشاہ۔ یرو کا بادشاہ سب سے پہلی اور مشہور فتح جہاں شہر کی دیواریں موجزانہ طور پر گر گئیں۔ ای کا بادشاہ بیت ایل کے قریب یروشلم کا بادشاہ، یہ جنوبی اتحاد کا اہم حصہ تھا۔ حبرون کا بادشاہ جنوبی مہم میں شکست کھائی۔ یرموت کا بادشاہ جنوبی اتحاد کا حصہ تھا۔
لکیس کا بادشاہ یہ بھی جنوبی اتحاد کا حصہ تھا، اور اجلون کا بادشاہ یہ بھی جنوبی اتحاد کا حصہ تھا۔ جزر کا بادشاہ، دبیر کا بادشاہ، جدر کا بادشاہ، حرما کا بادشاہ، اراد کا بادشاہ، لبنا کا بادشاہ، ادلام کا بادشاہ، مقیدہ کا بادشاہ، بیتیل کا بادشاہ، تفوح کا بادشاہ، حفر کا بادشاہ، افیق کا بادشاہ، لشرون کا بادشاہ، مدون کا بادشاہ شمالی اتحاد کا حصہ، حصور کا بادشاہ شمالی مہم کا سب سے طاقتور اہم بادشاہ، سمرون مرون کا بادشاہ شمالی اتحاد کا حصہ، اکشاف کا بادشاہ شمالی اتحاد کا حصہ، تانک کا بادشاہ، مجدو کا بادشاہ، قادس کا بادشاہ، کرمل میں یکنعام کا بادشاہ، دور کا بادشاہ، جلجال میں گوئم کا بادشاہ، اور ترزا کا بادشاہ۔ ان بادشاہوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ کچھ نام جن علاقوں پر قبضہ کیا گیا: بسن، جلاد، جنوبی قطع، دریائے یردن، دریائے شور، وادی یبوک، وادی ارنون، حصور، مدون، لشرون، سمرون، یکنام، دور، مجدو، قادس، تانک، حفر، ترزا، افیق، تفو، بیتیل، عئی، جلجال، یرو، جزر، یروشلم، مقیدہ، یرموت، ادلام، لبنا، لکیس، اجلون، حبرون، دبیر اور اعراد وغیرہ۔ یشوع 18ویں باب کے سیاق و سباق کے مطابق 5 قبائل کو پہلے ہی زمین مل چکی تھی، اور 7 قبائل ابھی تک اپنی میراث حاصل نہیں کر سکے تھے۔ جن 5 کو زمین مل چکی تھی ان کے نام یہ ہیں: یہودا، جنوب میں ایک بڑا حصہ ملا، یشوع 15ویں باب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ افرائیم، یوسف کے بیٹے کے طور پر اس کو حصہ ملا، یشوع 16ویں باب میں ذکر ہے۔ منسی کا آدھا قبیلہ مغرب کی جانب، یشوع کے 17ویں باب میں اس کی تفصیل ہے۔ روبن دریائے یردن کے مشرق میں، یشوع 13واں باب۔ جد روبن کے ساتھ مشرقی جانب، یشوع 13واں باب۔ اور ابھی تک جن قبائل کو حصہ نہیں ملا تھا ان کے نام یہ ہیں: بنیامین، شمعون، زبولون، آشر، نفتالی، دان اور اشکار۔ کنعان کی تقسیم کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، اور زمین کی تقسیم کرنے کے لیے خداوند نے پہلے ہی موسیٰ کو ہدایت دی تھیں۔ اس کا حوالہ گنتی 34واں باب 16ویں سے 29ویں آیت میں ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کی میراث کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں، یعنی الیعزر کاہن اور نون کا بیٹا یشوع، اور تم زمین کی میراث کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک سردار کو لینا۔ اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں: یہودا کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب، بنی شمعون کے قبیلہ سے عمیہود کا بیٹا سیمویل، اور بنیامین کے قبیلے سے کسلون کا بیٹا الیداد، اور بنی دان کے قبیلے سے ایک سردار بکی بن یگلی، اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلہ سے ایک سردار ہنییل بن افود، اور بنی افرائیم کے قبیلہ سے ایک سردار کموئیل بن سفتان، اور بنی زبولون کے قبیلہ سے ایک سردار الیسن بن فرناگ، اور بنی اشکار کے قبیلہ سے ایک سردار فلتییل بن عزان، اور بنی عاشر کے قبیلہ سے ایک سردار اخیہود بن شلومی، اور بنی نفتالی کے قبیلہ سے ایک سردار فداہیل بن عمیہود۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے حکم دیا کہ ملک کنعان میں بنی اسرائیل کو میراث تقسیم کر دیں۔ کتنے قبائل کو کون سے علاقے ملے؟ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے زمین کو 11 قبائل میں تقسیم کیا گیا۔ لاوی کو زمین میں سے حصہ نہیں دیا گیا۔ قبیلہ لاوی کو کنعان میں زمین کا حصہ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کی میراث خداوند خود تھا۔ ان کا کردار باقی قبائل سے مختلف اور روحانی نوعیت کا تھا۔ گنتی 20ویں باب کی 18ویں آیت: لاوی کے قبیلے کو رہائش اور مویشیوں کے چارہ کے لیے 48 شہر دیے گئے، جن میں سے 6 پناہ کے شہر بھی شامل تھے، اور ساتھ میں ان شہروں کی نواحی بستیاں بھی دی گئیں۔ زمین حاصل کرنے والے قبائل: یہودا، بادشاہی نسب یسوع کے قبیلہ کا ذکر ہے، یہ سب سے بڑی اور مرکزی زمین اس کو دی گئی۔ بنی اشکار محنتی اور حکیم قسم کے لوگ تھے، شمالی علاقے ان کو دیے گئے۔ بنی زبلون ساحلی علاقوں کا قبیلہ تھا، بحیرہ گلیل کے قریب کے علاقے ان کو دیے گئے۔
बनी इफ्राइम यूसुफ का बेटा था, सेला के करीब के इलाके दिए गए। बनी मुनस्सी पहला आधा हिस्सा ये यूसुफ का बेटा था और इसको मगरबी किनारे पर आबादियाँ दी गईं। बनी मुनस्सी का दूसरा हिस्सा यर्दन के मशरक में। बनी बिन्यामीन याकूब का सबसे छोटा बेटा, यहूदा और इफ्राइम के दरमियान का इलाका इसे दिया गया। बनी शमाउन सख्त फितरत वाला कबीला था, यहूदा के अंदरूनी हिस्से में इन्हें ज़मीन मिली। बनी दान अदल का नुमाइंदा कबीला था, साहिली इलाके बाद में शुमाल मुंतकिल हुए। बनी नफ्ताली तेज़ रफ्तार और जंगजू कबीला था, शुमाली पहाड़ी इलाके से मिले। बनी आशर जैतून के बागात से वाबस्ता लोग थे, साहिली पट्टी ख़ास तौर पर सूर के अतराफ़ के इलाके इनको मिले। बनी जद फ़ौजी कुव्वत का कबीला था और इसको यर्दन के मशरक़ में ज़मीन मिली। अलविदाई ख़िताब और अहद की तजदीद। अपने बुढ़ापे में यशवा ने इसराइली कबाइल को जमा किया और एक ताकतवर अलविदाई ख़िताब किया। उन्हें खुदा की वफ़ादारी की याद दिलाई, उन्हें खुदा से और खुदा के अहकामात के साथ वफ़ादार रहने की ताकीद की। उन्होंने सिक्किम में एक अहद की तजदीद की तकरीब में उनकी क़यादत की, जहाँ लोगों ने खुदावंद की खिदमत करने का अपने अज़म का इरादा किया। यशवा ने कौम के सामने एक इंतखाब पेश किया। यशवा 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत में इस तरह से मरकूम है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। कौम ने जवाब दिया कि वो खुदावंद ही की खिदमत करेंगे। यशवा ने उनके साथ एक नया अहद बांधा, उन्हें खुदा की शरीयत पर कायम रहने और बुत परस्ती से दूर रहने की ताकीद की। यशवा की उम्र और हालत वफ़ात। यशवा 24वां बाब और उसकी 29 और 30वीं आयत में लिखा है, और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून का बेटा यशवा खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया, और उन्होंने उसी के मेरास की हद पर तिमनत सरा इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में कोहे जास के शुमाल की तरफ उसे दफन किया। अजीम कमांडर यशवा की कब्र कहाँ है? किफल हारस मगरबी किनारा, जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं, ये सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा रवायती मकाम है जिसे यहूदी और सामरी रवायात यशवा की तदफीन की जगह मानते हैं। मुसलमान भी इसे मुकाम यशवा बिन नून के नाम से जानते हैं। हालिया आसार कदीमा की खदाइयों खुरबत तिबना में भी हो रही हैं, जिसे तिमनत सरा के तौर पर शनाख्त किया गया है। ये मुकाम नाब्लस के करीब मगरबी किनारे में वाक़या है। यशवा तपीसी इस्तांबुल तुर्की में भी एक पहाड़ी है जिसे यशवा की पहाड़ी कहा जाता है, और वहाँ एक मकबरा है जिसे हज़रत यशवा से मंसूब किया जाता है। उर्दन में भी एक मकाम है जिसे नबी यशवा का मज़ार कहा जाता है। कुछ रवायात के मुताबिक बगदाद इराक में भी यशवा की कब्र का दावा किया गया है। तो व्यूवर्स, यशवा की दास्तान सिर्फ जंग की एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहनुमा की झलक है जिसने ईमान, अतायत और हौसले से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जब वादे की सरजमीन अपने दरवाजे बंद कर चुकी थी तो यशवा के यकीन ने उन्हें खिलवाया। आज भी उसकी क़यादत हमें याद दिलाती है कि अगर हमारे साथ खुदा हो तो कोई दीवार, कोई किला, कोई बादशाह हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। यशवा की राहों पर चलना सिर्फ माजी की याद नहीं है, बल्कि आज के ईमान की एक ज़िंदा तस्वीर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर दें, और कमेंट्स में ये बताएं कि यशवा की ज़िंदगी का कौन सा पहलू है जिसने आपको मुतासर किया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।